हमारी सीरत के लफ्ज़ के बारे में, क्योंकि ज़िक्र सेशन आदाब ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को सीखने का एक सेशन है, जिसका हमने आगाज़ 2 हफ़्ते पहले किया था। तो सीरत का लफ्ज़ एक्चुअली है क्या? इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से निकला है? और सीरत और हदीस में क्या फ़र्क होता है? सीरत और सुन्नत में क्या फ़र्क होता है? और सीरत के साथ जो दूसरी इस्तिलाहात या टर्म्स हैं शरीयत की, जिसको फ़र्ज़ कहते हैं या वाजिब कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, फिर मुस्तहब का एक दर्जा होता है। इन चीज़ों के अंदर फ़र्क और डिफ़रेंस क्या होता है? इन चीज़ों को सीखना, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। सीरत के लफ्ज़ के बारे में, उसकी मीनिंग्स, उसकी डेफ़िनेशंस, और उसके अलावा सीरत के साथ जो दूसरी टर्म्स हैं, इस्तिलाहात हैं, उसके दरमियान और सीरत के दरमियान कैसे फ़र्क किया जा सकता है, इसको हम सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सीरत का लुग़वी माना क्या है, लिटरल मीनिंग सीरत का क्या है। तो सीरत असल में सारा यसीरु, ये फ़ेल है, वर्ब है अरबिक का सारा यसीरु, जिसका मतलब है चलना, चलना। तो उस इस फ़ेल से, इस वर्ब से एक वज़न निकलता है सीरत, फ़िअला। ये सीरा असल में फ़िअला, फ़ा आइन लाम हा, फ़िअला। ये अरबी में, अरबिक लैंग्वेज से जो लोग आप में से आप जो जानते हैं और ग्रामर अरबी की कुछ ना कुछ पढ़ी हुई है उन्होंने, वो इस वज़न को समझ सकते हैं। फ़िअला के वज़न पर सीरत का जो वर्ड है वो एग्ज़ैक्ट फिट आता है। अब अरबिक लैंग्वेज में, अरबी ज़बान में फ़िअला के वज़न पर जो भी अल्फ़ाज़ या जो भी मस्दर आते हैं, असल में उसके माना किसी काम के तरीके या किसी काम को इख्तियार करने के अंदाज़ और उसलूब के होते हैं। इसी तरह सारा या सीरू का मतलब चलना है, तो अगर हम इसी फ़ेल या इसी वर्ब में से फ़िअला का वज़न निकालेंगे, तो सीरत का लफ्ज़ निकलेगा। सीरत का लफ्ज़ का मतलब फिर ये निकलेगा चलने का अंदाज़, चलने का तरीक़ाकार, चलने का अंदाज़, चलने का उसलूब। चुनांचे सीरत के लफ्ज़ी माना भी चलने के तरीके के होंगे। इसी माने की अगर थोड़ी-सी वुसअत की जाए, तौसीह की जाए, तो अरबी ज़बान में सीरत के माना हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा या ज़िंदगी गुज़ारने का लाइफ़स्टाइल या ज़िंदगी गुज़ारने का उसलूब भी इसको कह सकते हैं। अब असल में तो सीरत का माना या सीरत के मीनिंग्स वही थे जो अरबिक रूट में मिलते हैं, यानी चलने का अंदाज़। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ अल्लाह ताला की चाहत और मंशा के मुताबिक सीरत अब ख़ास हो चुका है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर के साथ अब सीरत का लफ्ज़ ख़ास हो चुका है, और आज दुनिया की तमाम मुस्लिम ज़बानों में और बहुत सी गैर मुस्लिम ज़बानों में भी सीरत का लफ्ज़ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज आज अगर हम कहीं भी सीरत का लफ्ज़ पढ़ेंगे, लिखेंगे या सुनेंगे, उससे मुराद ये होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुज़ारने का तरीक़ा। आगे बढ़ने से पहले फ़न सीरत की एक ऐसी तारीफ़ सुनते जाइए, जो एक ऐसे शख़्स ने की जो अपने ज़माने में पूरे बर्र-ए-सग़ीर में सफ़ अव्वल के आलिम, मुहद्दिस और फ़क़ीह थे, और बहुत बड़े रिसर्चर थे, मुहक्किक थे। बर्र-ए-सग़ीर से मेरी मुराद बर्मा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान और दूसरे कई ममालिक हैं। और उस वक़्त तक जो सीरत का जो फ़न है, ये असल में एक सब्जेक्ट है सीरत। जैसे कुरान एक सब्जेक्ट है, इस तरह हदीस प्रॉपर एक सब्जेक्ट है इस्लाम का, और सीरत अलग से एक सब्जेक्ट है। इसी तरह आगे हम सीरत की काइंड्स भी पढ़ेंगे। आपसे गुज़ारिश ये है कि जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये असल में नोट करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि मालूमात के एतबार से तो हम सुन लेते हैं, लेकिन बाद में इनको याद रखना, रिवाइज़ रखना, जैसे हमारा एक मुज़ाकरे का सेशन है, आगे दूसरे लोगों से उसको शेयर करना, तो उसके लिए अगर हमारे पास ये पॉइंट्स बने होंगे, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी लिखी होंगी, तो ये सारा मवाद हमारे लिए हेल्पफुल होगा और हमारे याद रखने में बहुत बड़ा मुआविन होगा। अब सीरत की अक़साम भी पढ़ें, तो मेरी मुराद एक किताब है उजाला नाफ़िआ। इसमें इल्म हदीस और उलूम सीरत की तफ़सील बयान की है मुहद्दिस अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो बर्र-ए-सग़ीर के बहुत बड़े मशहूर आलिम हैं। तो इस किताब में वो सीरत की जब तारीफ़ लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद गिरामी से जो कुछ भी मुतअल्लिक़ है,
جو کچھ بھی متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں، آل عظام سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے تک، ان سب کی تفصیل کو اسلامی علوم اور فنون کی اصطلاح میں یا ٹرم میں سیرت کہتے ہیں۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے بھی مراحل طے ہوئے، جتنے بھی جتنی بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کریکٹر سے، عادات سے، شمائل سے تعلق رکھتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم سیرت کا لفظ دیتے ہیں۔ تو ایک میننگ ہم نے یہ پڑھا اس کا روٹ ورڈ یعنی چلنے کا طریقہ، اور چلنے کے طریقے کو اگر ہم تھوڑی سی اور وسعت دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا لائف سٹائل۔ پھر ساتھ ہی ہم کلاس نے یہ لینے کا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اب یہ لفظ خاص ہو چکا ہے، اور کسی اور کے لیے اب یہ لفظ سیرت کا لفظ کم از کم مشہور یا معروف معنی کے اندر استعمال نہیں ہوتا۔ پھر اس کے اندر ہم نے سیرت کی ایک ڈیفینیشن پڑھی، اور ڈیفینیشن کے اندر ہم نے سب سے مشہور و معروف ڈیفینیشن حضرت عبدالعزیز عزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت کی تعریف کی ہے اس کو پڑھا۔ اس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی تعریفات ہیں سیرت کی وہ سب تمام درست ہیں۔ آگے کی جو بات ہے وہ ہے سنت اور حدیث۔ اچھا، اس سے پہلے سیرت کی دو تقسیمات ہیں، ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ سیرت کی اصل میں دو اقسام کی جا سکتی ہیں، دو کائنڈز ہیں سیرت کی۔ ایک کو سیرت تاریخی کہتے ہیں اور ایک کو عملی سیرت کہتے ہیں۔ دونوں کی دونوں کی جو مثالیں ہیں کتاب کے ذریعے سے میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ سیرت تاریخی سیرت، اور دوسری ہے عملی سیرت۔ تاریخی سیرت سے کیا مراد ہے؟ تاریخی سیرت سے مراد یہ ہے جس کے اندر تاریخ، ہسٹری سے بات ہوتی ہے، پچھلے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ۔ اچھا، یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ سیرت کا لفظ جب بھی بولا جائے گا تو وہ خاص ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کسی اور کے لیے اب وہ خاص نہیں ہوگا۔ اب تاریخی سیرت سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک جو زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں آتی رہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں آتی رہیں، ان کو ہسٹری کے سبجیکٹ میں جو قلم بند کیا گیا، لکھا گیا، اس پر جو کتابیں لکھی گئی، اس کو ہم تاریخی سیرت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ، فلاں دن میں، فلاں وقت میں، فلاں جگہ پر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترم کا انتقال ہو گیا، اس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو گیا، اس سن یا اس ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں غزوہ بدر میں شرکت کی، غزوہ احد میں شرکت کی۔ تو یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ جو مراحل آ رہے ہیں، یہ تاریخ کے اعتبار سے آ رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مؤرخ ان تمام چیزوں کو وقت کے ساتھ، وقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے قلم بند کرے گا، لکھے گا، کوئی کتاب لکھے گا سیرت کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس طرح کی کتاب کو یا اس طرح کے فن کو، سبجیکٹ کو ہم کہیں گے یہ تاریخی سیرت ہے۔ اس لیے کیونکہ اس کے اندر جتنے بھی واقعات، جتنے بھی قصے نوٹ کیے گئے ہیں وہ تاریخ کو سامنے رکھ کر کیے گئے ہیں۔ لیکن جو دوسری سیرت ہے، اچھا، تاریخی سیرت کی ایک مثال کتاب کے اعتبار سے، اصل میں جو سیرت لکھی گئی اس کے اندر زیادہ مثالیں ہمیں تاریخی سیرت ہی کی ملتی ہیں۔ زیادہ تر جو کتابیں سیرت کی ملتی ہیں ہمیں وہ تاریخی سیرت کی ہیں۔ عملی سیرت کی کتابیں ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ عملی سیرت میں ایک مشہور کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عملی سیرت سے متعلق رکھتی ہے۔ اب عملی سیرت کیا ہے؟ عملی سیرت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر وفات تک کیا کیا اعمال کیے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر فلاں ہجری میں ہوا، فلاں سن میں ہوا، یہ تاریخی سیرت ہے۔ اب اس غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ فلاں نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پڑھی، اور فلاں صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ جو چیزیں، جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکل سے، عمل سے تعلق رکھتی ہیں، جب کوئی آدمی، جب کوئی مصنف، کتاب لکھنے والا یا کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو
پیدائش سے لے کر وفات تک جو عملی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ان کو قلم بند کرے گا، ان کو جمع کرے گا، تو اس کو ہم کہیں گے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت ہے، عملی سیرت۔ یہ جو ابھی ہم ذکر آداب زندگی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آداب زندگی یا جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ہے، گویا کہ عملی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں۔ عام طور پر کتابوں کے اندر جو تھیوری جو ہوتی ہے وہ تاریخی سیرت کی ہوتی ہے، عملی سیرت کی نہیں ہوتی۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخی سیرت کے ساتھ ساتھ ہماری زیادہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف پر ہو، تاکہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل سامنے آئے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اب اگلی بحث ہے سنت اور حدیث میں فرق، the difference between سنہ and حدیث۔ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، یا سنت، حدیث اور سیرت، ان تین ٹرمز کے درمیان کیسے فرق کیا جا سکتا ہے۔ یہ تھوڑی لمبی بحث ہے، اس کو کل تک کے لیے ہم مؤخر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، بلکہ اس سے پہلے حدیث اور سنت میں کس طرح فرق کیا جا سکتا ہے یا کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب حدیث، مثلا ہم کئی احادیث پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ اب سیرت اور حدیث میں یا سنت اور حدیث میں کیسے فرق کیا جا سکتا ہے، وہ یہ سمجھ لیجئے اس کے لیے کہ حدیث میں اصل جو بحث ہوتی ہے، جو اصل ڈسکشن ہوتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی قول، ورڈنگز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک اقوال اور دوسرا افعال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، دو چیزیں ہوں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ اقوال کو کہتے ہیں فرمایا، افعال کو کہتے ہیں کیا کیا، ورڈنگ اینڈ ورب، پریکٹیکل۔ تو حدیث میں جو اصل ڈسکشن ہے وہ اقوال اور افعال رسول پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کریکٹر ہے، وہ حدیث میں بھی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اصالتاً نہیں ڈسکس ہو رہا ہوتا، بلکہ سائڈ بائی سائڈ، ضمناً، طبعاً ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے۔ اصل جو مقصد ہوتا ہے حدیث کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہوتے ہیں۔ مثال جیسے ابھی ہم نے پڑھی کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اب اس حدیث کے اندر یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ہم نے کہا کہ جب کسی قول، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے کے قول کو ہم پڑھیں گے یا قول کو ہم سنیں گے، تو اس کا تعلق کس سے ہوگا، حدیث سے ہوگا، سیرت سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اسی حدیث کو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اسی حدیث کو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ شامل کر کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ لیکن اس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، عادات سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عادت ہے نا کہ جب بھی کوئی مشکل امر پیش آیا، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی مسئلہ آیا، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کہاں گئی، نماز کی طرف۔ اب اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے ہے، عادت سے ہے، کریکٹر سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ اب پہلی جو حدیث ہے اس کے اندر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ذکر کیا گیا، اور دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کو ذکر کیا گیا، تو جہاں پر جس بھی حدیث کے اندر ہم صرف اپنی ڈسکشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال تک لمیٹڈ رکھیں گے یا محدود رکھیں گے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حدیث ہے۔ اور جب ہم اس سے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا تعلق ہم یہ کہیں گے کہ اب اس کا تعلق سیرت سے ہو چکا ہے۔ چنانچہ حدیث میں اصل بحث اقوال اور افعال رسول پر ہے،
اور ذات و شمائل بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہ ضمناً زیر بحث آتے ہیں، اصالتاً وہ زیر بحث نہیں آتے۔ حالانکہ سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اصلاً زیر بحث آتے ہیں، اور جو اقوال و افعال پر جو بات ہوتی ہے وہ سیرت کے اندر وہ ضمناً اور طبعاً ہوتی ہے۔ پھر جو چیز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہے اتنا ہی وہ سیرت کے اصل اور صمیم میں شامل ہو جائے گی، اور جو چیز جتنی قریب ہے وہ سیرت کے لب کے اندر، کور کے اندر شامل ہوتی جائے گی، اور جتنی کوئی چیز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے اتنی ہی وہ سیرت کے لب سے بھی دور ہوتی جائے گی، اس کا تعلق ہامش سے یا اس کا تعلق سائڈ بائی سائڈ ضمناً اس کا ذکر ہوتا چلا جائے گا سیرت کے اندر۔ اب اگلی بحث ہے ہماری دا سگنیفیکنس آف اسٹڈنگ سیرہ، سیرت کو پڑھنے کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھنا مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں غالباً ایک جگہ لکھا ہے کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سعادت دارین، دنیا اور آخرت کی سعادت، خوشیاں، کامیابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی اور ہدایت پر مبنی ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو اپنے لیے سعادت کا طالب ہے، سعادت چاہتا ہے، خوش نصیبی چاہتا ہے، اپنا خیر خواہ ہے، وہ جو بھی شخص اپنا خیر خواہ ہے وہ اور اپنی نجات چاہتا ہے، اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت، آپ کی سیرت اور آپ کے معاملات سے آگاہی حاصل کرنے کا پابند اور مکلف ہے۔ یہ بات انہوں نے زاد المعاد میں لکھی ہے۔ مطالعہ سیرت، سیرت کا مطالعہ کیوں کرنا چاہیے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کی ضرورت مسلمانوں کے لیے کیوں ہے، اس پر شاید زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہ ہو، بس اتنی بات کافی ہے کہ ایک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، کریکٹر کو قانون اور شریعت کا ماخذ سمجھتا ہے، کہ ہماری طرف جو بھی قانون پہنچا، اسلام کے لاز پہنچے، احکام پہنچے، اللہ کے شریعت پہنچی، اس کا بیسک ریسورس کیا ہے ہمارے پاس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بات مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی میں نجات ہے۔ جیسے ہم نے پہلی کلاس میں پڑھا بھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہم اس سے تعلق یعنی ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے سے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آیت ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہوگے، تمہیں ہدایت ملے گی۔ اب ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف اطاعت نبوی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اگر ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت کا کوئی اور ذریعہ یا راستہ نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ کا انگریزی ترجمہ رول ماڈل یا بہترین رول ماڈل یا واحد رول ماڈل ہو سکتا ہے۔ مسلمان کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس رول ماڈل کی تفصیلات ہم تک کیسے پہنچی، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل، شمائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کیا تھے، وہ تمام کی تمام چیزیں ہم تک کیسے پہنچی؟ آسان الفاظ میں ابھی جو ہم نے دو کائنڈز پڑھی ہیں، تاریخی سیرت اور عملی سیرت، عملی سیرت مسلمانوں تک کیسے پہنچی؟ اس کے اصل میں تین ذرائع تھے، تین ریسورسز تھے جن کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت ہم تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، پہلا ریسورس یا پہلا ماخذ جس کے ذریعے سے عملی سیرت ہم تک پہنچی ہے وہ ہے قرآن مجید، جس کے بارے میں آپ مشہور حدیث ہے سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہی تھے جو قرآن پاک میں تحریر ہیں، یعنی قرآن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھا۔ تو پہلا ماخذ اور ریسورس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت ہم تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، عملی سیرت کو یا تاریخی سیرت کو پہچاننا چاہتے ہیں تو پہلا ذریعہ اور پہلا ماخذ سب سے اوتھینٹیکیٹڈ، جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، وہ قرآن کریم ہے۔ اسی لیے ہم جب یہ آداب زندگی میں تھیوری کا پیریڈ لیتے ہیں تو اس میں قرآن کریم کی آیات سے قرآن کریم کی آیات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی سیرت کو اور کریکٹر کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد پریکٹیکل میں آ کر ہم اس کو اپنی زندگی میں تطبیق دینے کے لیے محنت کرتے ہیں. دوسرا ریسورس اور ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے لیے جو ہم تک پہنچا ہے وہ ہے حدیث اور سنت. ٹھیک ہے. تو دوسرا ماخذ حدیث اور سنت کے وہ ذخائر ہیں جن کے جمع کرنے اور جن کو ترتیب دینے اور مدون کرنے پر ہزاروں انسانوں نے اپنی اپنی زندگیوں کے کئی سال اور شب و روز قربان کیے. اور تاریخ آپ میں سے جنہوں نے پڑھی ہے مسلمانوں کی تاریخ، اسلامک ہسٹری جنہوں نے پڑھی ہے وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادات کو جمع کرنے کے لیے مختلف احادیث کو اور ان کے درجات بنائے گئے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حدیث کے درجات ہوتے ہیں. موضوع حدیث سب سے نچلا درجہ ہے، پھر حسن ہے، ضعیف ہے، حسن لذاتی ہے، حسن لغیرہ، صحیح ہے. تو یہ تمام درجات، اب یہ تمام درجات بنائے گئے. اس کے لیے بڑی محنت کی مسلمانوں نے، احتیاطیں کی، اور اس محنت کے سلسلے نتیجے میں ہم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سیرت پہنچی ہے. تیسرا ماخذ جو بڑا ماخذ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک پہنچنے میں وہ ہے خود سیرت مبارکہ. تو جیسے ہزاروں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے ہم تک آپ علیہ السلام کی سیرت کو پہنچایا، اسی طرح سیرت پر بھی کچھ مسلمانوں نے ایک محنت کی، کام کیا، جس کے اندر صرف اور صرف جو اصل ریسورس تھا وہ تو حدیث ہی تھی، لیکن اس کے اندر عملی سیرت، عملی پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب تھا. اور اس عملی پہلو کو ان مسلمانوں نے ہمارے لیے پیش کیا، جس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، تذکرہ کرنے کی اور سننے کی سعادت ہم آداب زندگی کے ذریعے سے کر رہے ہیں. آج کے لیے اس تھیوری کو یہاں پر موقوف کرتے ہیں. ہماری چند باتیں رہتی ہیں جس کا تعلق سنت اور حدیث میں فرق اور باقی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم کیا ہے، اسی طرح سنت اور حدیث میں فرق، یہ باتیں رہتی ہیں. انشاءاللہ اس کو کل کی کلاس میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پریکٹیکل سے متعلق جو آج ہماری باتیں ہیں ان کو